बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस गुफ्तगू में हम 23 एतराज़ात सीरीज़ के अंदर ज़ेर बहस रहने वाले मौज़ूआत का एक बहुत ही इजमाली प्रिसाइज़ खुलासा पेश करते हैं। ये बात ज़हन नशीन रहे, जो लोग इल्मी अंदाज़ में मौज़ू की नुक्ता ब नुक्ता तनकीद करना चाहते हैं, उसके अंदर उतर के उसको समझना चाहते हैं, वो ज़रूर उस सीरीज़ को शुरू से आखिर तक सुनें। दाढ़ी का मौज़ू ज़ेर बहस था। आपने पहली किस्त में जाना था कि दीन इस्लाम में दाढ़ी रखना लाजिम नहीं है, ये गामदी साहब की राय है। इस राय के दलाइल क्या हैं हमने जान लिए थे। इस नशिस्त के अंदर हम ये जानेंगे कि जो राय गामदी साहब ने पेश की है, उलमाए कराम उससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। क्यों मुत्तफ़िक नहीं हैं, उनके क्या एतराज़ात हैं और उन एतराज़ात का गामदी साहब ने अपनी नशिस्त में क्या जवाब दिया है, एक खुलासा आप लोगों की खिदमत में रखेंगे। देखिए, 3 बुनियादी तौर पर एतराज़ात पेश किए गए हैं। कहा जाता है कि गामदी साहब जो बात कह रहे हैं, इन 3 एतराज़ात की रोशनी में उनकी बात काबिल कबूल नहीं हो सकती। पहला एतराज़ क्या है? पहला एतराज़, जिस तरह गामदी साहब का दावा था कि कुरान और सुन्नत के अंदर दाढ़ी रखने की कोई हिदायत सिरे से मज़कूर नहीं है। उलमा की जानिब से कहा जाता है कि ये बात खिलाफ हकीकत है। कुरान मजीद की सूरह रूम की आयत 30 से 32 तक में एक ऐसी हिदायत मौजूद है जिससे हम ये हुक्म अख़ज़ कर सकते हैं कि दाढ़ी रखना लाजिम है। पढ़ते हैं सूरह रूम की आयत 30 से 32। आयत क्या कहती है, उलमा क्या कहते हैं और हम सबको जवाब क्या है। पहले एतराज़ की जानिब हम बढ़ रहे हैं। इरशाद फरमाया, सो एक खुदा के होकर तुम अपना रुख उसके दीन की तरफ किए रहो, तुम अल्लाह की बनाई हुई फितरत की पैरवी करो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह की बनाई हुई इस फितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये आयत आपने पढ़ ली। इस आयत को पेश करके हमारे उलमाए किराम ये दावा करते हैं कि आयत में ये कहा गया है कि अल्लाह ने जिस फितरत पे तुम्हें पैदा किया है उसकी पैरवी करनी है और फितरत को तब्दील नहीं करना। चुनांचे दाढ़ी इंसानी जिस्म पर फितरतन नमूदार होती है। अगर इंसान दाढ़ी काटता है तो गोया ये अल्लाह की तख्लीक और उसकी बनाई हुई फितरत की खिलाफ वर्जी करता है। चुनांचे कुरान मजीद इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इंसान को दाढ़ी रखने की हिदायत करता है, इसलिए कि दाढ़ी फितरत है और फितरत को तब्दील नहीं किया सकता और दाढ़ी को काटना दर हकीकत फितरत को मस करना है। इस एतराज़ का क्या जवाब है? देखिए, इस एतराज़ का जवाब ये दिया गामदी साहब ने कि अगर हम इस आयत का सियाक़ व सबाक़ देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो मालूम होता है कि ये आयत जिस्मानी शक्ल व सूरत में तब्दीली की बात ही नहीं कर रही, बल्कि यहाँ तौहीद का एक तसव्वुर ज़ेर बहस है। तौहीद और शिर्क के पस मंज़र में ये बात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त लोग शिर्क के गुनाह में मुब्तला थे। यही वजह है कि कुरान में शिर्क की मज़म्मत की गई है और तौहीद की तरफ बुलाया गया। इस आयत में भी यही बात कही गई है कि शिर्क इंसान की फितरत के मुताबिक नहीं है, जबकि तौहीद इंसान की फितरत का हिस्सा है। इस आयत का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, आगे पीछे से देखें, सियाक़ व सबाक़ को देखें, तो आयत को पढ़ते ही ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कुरान लोगों पर ये ज़ोर दे रहा है कि तौहीद वो चीज़ है जो आपके अंदर फितरी तौर पर मौजूद है, और जब आप तौहीद को तर्क करके शिर्क को इख्तियार करते हैं तो गोया आप फितरत के उन हासिलात और फितरत की उस रहनुमाई की मुखालफत करते हैं, उसकी हिमायत नहीं करते। आइए ज़रा इस आयत को ऊपर नीचे से मिलाकर पढ़ते हैं कि आयत ख़ुद क्या बताती है कि यहाँ पर क्या तौहीद का मौजू ज़ेर बहस है। तो इरशाद फरमाया, सो एक खुदा के होकर तुम अपना रुख उसके दीन की तरफ किए रहो, तुम अल्लाह की बनाई हुई फितरत की पैरवी करो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई इस फितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसकी पैरवी करो, तुम सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर और इससे डरते रहो और नमाज का एहतमाम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ, उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपने दीन में तफरीका डाला और ग्रोहों में बट गए। हर ग्रोह उसी में मगन है जो उसके अपने पास है। देखिए, आयत को पढ़ने से ये बात 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ पर क्या चीज़ ज़ेर बहस है। चुनांचे जो इस्तदलाल इस आयत से किया जाता है कि दाढ़ी भी इंसानी जिस्म पे उगाती है और दाढ़ी को काटना फितरत की तब्दीली है और कुरान मजीद इसी की ममानियत कर रहा है, तो आयत के अंदर सिरे से ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे एतराज़ की तरफ। एक दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि गामदी साहब जो नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, कुछ दीगर रिवायात उस नुक्ता नज़र की तरदीद करती हैं। गोया कुछ दीगर रिवायात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाज़ अहादीस में
مختلف بات بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اگر ہم غامدی صاحب کی بات مانیں کہ داڑھی کا حکم دین میں نہیں ہے، تو پھر ان روایات کا کیا کیا جائے گا جو اس سے مختلف بات بیان کر رہی ہیں؟ تو ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ انسانی فطرت کی 10 چیزیں ہیں، اور ان 10 چیزوں میں داڑھی رکھنا بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں فطرت میں شامل چیزوں کے حوالے سے داڑھی کے بارے میں یہ رہنمائی مل گئی ہے، تو اب ہمیں قرآن مجید کے اندر جب فطرت کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے تو اس کو بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ داڑھی رکھنا تو فطرت کا حصہ ہے اور فطرت پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسانی فطرت میں جو 10 چیزیں روایت نے بتایا شامل ہیں، اس میں داڑھی بھی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں روایت میں، ایک ایک کر کے ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مونچھیں تراشنا، دوسری داڑھی بڑھانا، تیسری مسواک کا استعمال، چوتھی ناک میں پانی چڑھانا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی جوڑوں کو دھونا، ساتویں بغلوں کے بال صاف کرنا، آٹھویں شرمگاہوں کے بال صاف کرنا، نویں جسمانی ضرورت کے بعد پانی سے نجاست حاصل کرنا۔ اور اسی روایت میں آتا ہے کہ راوی نے کہا کہ مجھے 10ویں چیز یاد نہیں ہے، لیکن ممکن ہے وہ منہ دھونا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ آئیے بھی دیکھتے ہیں کہ جو حدیث ہے اس سے کیا وہ مقدمہ ثابت ہوتا ہے جو علماء عام طور پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جاننے کی ہے کہ اس روایت کے بارے میں خود بڑے بڑے محدثین نے بعض بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں اور اسے قبول نہیں کیا۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن عبد البر اور دیگر علماء نے سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس حدیث کے راوی معتبر نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ راوی یہاں 10ویں چیز کو یاد نہیں رکھ پایا، اس وجہ سے یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے کہ جو باقی چیزیں اس نے بیان کی ہیں وہ بھی اسے مستحضر ہو۔ اس کے برعکس علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں انسانی فطرت کے بارے میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، گویا یہ جو 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ وہاں نہیں پائی جاتی۔ اور وہ جو روایت ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور صحیح بخاری جیسی ایک بڑی عظیم کتاب میں بھی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ انسانی فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں: ختنہ، شرمگاہوں کے بال صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ اس حدیث میں داڑھی رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کے مقابل میں ایک ایسی روایت جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے متحقق نہیں ہے اور ابن عبد البر جیسے بڑے علماء کے نزدیک اس کے راوی معتبر نہیں ہے، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کو فطرت قرار دیا ہے، جبکہ ایک اور روایت اس کے ساتھ موجود ہے جس کو بڑی بڑی کتابوں میں نقل کیا جا رہا ہے اور اس میں داڑھی کا سرے سے ذکر تک نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے اعتراض کی جانب۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو روایتیں غامدی صاحب نے قبول کی ہیں، ان کو سمجھایا ہے، ان کے کانٹیکسٹ کے بارے میں ایک بات کی ہے، انہی روایتوں کے اندر جو الفاظ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نقل ہوئے ہیں وہ امر کا صیغہ ہے، یعنی وہ جو ورب ہے وہ آرڈر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور امر عربی زبان میں اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا فعل آئے گا جو فعل امر ہوگا، آرڈر دینے والا ورب ہوگا، تو وہ جیسے ہی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو لازم ٹھہرا رہا ہے، واجب ٹھہرا رہا ہے۔ اور ان روایات میں امر کا چونکہ فعل استعمال ہوا ہے، وعف اللحیٰ کہا گیا ہے اور خص الشوارب کہا گیا ہے، کہ تو اس سے مراد علماء نے یہ لی کہ لازماً داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، گویا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آرڈر ہے۔ تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے، یہ دعویٰ ہی درست نہیں ہے۔ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، استحباب کے لیے بھی آتا ہے، اباحت کے لیے بھی آتا ہے، اور اس سے مختلف باقی معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ امر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص دنیا میں پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ورب یوز کرنے کے بعد کسی چیز کو لازم ٹھہرا رہے ہیں۔ جیسے مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ کھاؤ پیو۔ اب ہر کوئی آدمی جانتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر لازم نہیں کر رہے کہ ہم جائیں اور لازمی طور پہ کھائیں، سب یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اباحت کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ جو جملہ ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے، کانٹیکسٹ طے کرتا ہے، سیاق و سباق طے کرتا ہے کہ امر یہاں پر کس معنی میں آیا ہے۔ چنانچہ ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ جو چیزیں وہاں زیر بحث ہیں کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لازم کر رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں روایت کو۔ تو یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ بڑے بوڑھوں کی مجلس میں تھے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی تھیں۔
تشریف لائے تو ان سے کہا انصار کے لوگوں اپنی داڑھیوں کو سرخ یا زرد کر لیا کرو اور اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اب غام صاحب نے ترجمہ کیا کر لیا کرو، یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اپنی داڑھیوں کو لازماً زرد یا سرخ کرو۔ آگے پڑھتے ہیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا ہے۔ پھر ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے سوال کیا رسول اللہ، پھر اس کا کیا حکم ہے کہ اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں اور وہ تہہ بند نہیں باندھتے؟ آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو اور تہہ بند بھی باندھو، اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ پھر ہم نے سوال کیا اور اس کے کہ اہل کتاب موزے پہنتے ہیں، وہ جوتے نہیں پہنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موزے بھی پہنو اور جوتے بھی، اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ اور اس کا کہ اہل کتاب داڑھی کترواتے اور مونچھیں خوب بڑھاتے ہیں؟ ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مونچھیں تراشا کرو اور داڑھی کو خوب بڑھاؤ، جس طرح وہ مونچھوں کو بڑھنے دیتے ہیں، اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اب اس روایت کو دیکھیے، یہاں پر جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ داڑھی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے آیا ہے تو وہی ایگزیکٹ سیم فعل ہے جو اوپر استعمال ہوا۔ پھر تو ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ شلوار پہننے کو بھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تہبند باندھنے کو بھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دے دیا، اس طرح موزے اور جوتے دونوں کو پہن کر نماز پڑھنے کو لازم قرار دے دیا، اس طرح اپنی داڑھیوں کو رنگوانے پر لازم قرار دے دیا ہے۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ دوسرے لوگ یہ نہیں کرنے دیتے، وہ دینی لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو امر کا صیغہ استعمال کیا وہ اباحت کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، تم کرنا چاہو تو یہ کام کرو، اس میں ان کی مخالفت کرو۔ اس پوری بحث کو سننے کے بعد خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غامدی صاحب داڑھی رکھنے کو اسلام کا حکم نہیں سمجھتے، کیونکہ دین سے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ سنت میں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو وہاں اس کا ذکر ہدایت یا حکم کے طور پر نہیں، بلکہ 2 صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، ایک متکبرانہ طریقے پر مونچھیں بڑی اور داڑھی چھوٹی رکھنے والوں پر ناپسندی کا تبصرہ کیا ہے، اور دوسری صورت میں بدعات کی مخالفت کی ہے۔ یہاں یہ چیز پیش نظر رہے کہ ان احادیث سے ہٹ کر دین کی جو ایک مستقل روایت ہے سنت کی، اس میں اللہ کے پیغمبر نے مونچھوں کو پست رکھنا، مونچھوں کو تراشنا، اس کا ایک الگ سے حکم جاری فرمایا ہے جو ان روایات میں زیر بحث نہیں ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے اس کو آپ غامدی صاحب کی کتاب میزان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔